हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज एक बार फिर हमारे साथ मुसन्निफ और दानिश्वर प्रोफेसर मुबारक हैदर साहब मौजूद हैं। मुबारक साहब, क्या इंसानी तहजीब, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो मज़हब या किसी भी एक मजहब के बगैर जिंदा रह सकती है? सिविलाइजेशन की तारीफ बड़ी ज़रूरी है। सिविलाइजेशन जो हिस्ट्री लिखने वाले और ह्यूमन सिविलाइजेशंस के ऊपर काम जिन लोगों ने भी किया है, मुख्तलिफ थिंकर्स हैं या फिलोसफर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये कहा कि तहजीब शुरू होती है एग्रीकल्चर के साथ। व्हेन पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन सिटीज एंड टाउन्स, और वो ज़्यादातर दरियाओं के किनारे वगैरह वगैरह। अब ये सिविलाइजेशन की एक तारीफ है। सिविलाइजेशन की जो लफ्ज़ों की तहजीब माने हैं वो है महज़िब होना, यानी महज़िब भी हिज़्ब से है ना, तो मतलब वो भी उसके भी माने फिर वो आ जाते हैं कि एक गिरोहों की शक्ल में मुनज़्ज़म ज़िंदगियां गुजारना। तो लेकिन अब आप थोड़ी सी बात गौर करें कि इससे पहले भी लोग जिंदा थे ना, एग्रीकल्चर से पहले भी जिंदा थे। ह्यूमन हिस्ट्री 10,000 या 12 या 15,000 साल का एग्रीकल्चर है। इससे पहले तो एग्रीकल्चर नहीं था, और लोग जो थे वो नोमैडिक थे, या जंगलों में शिकार मारते थे, या जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे, फ्रूट इकट्ठी करते थे, खाने की वजह जो वेजिटेशन है उसके लिए अपनी जिंदगियां गुजारते थे। तो मतलब है कि इसमें बेसिक बात यह है कि तहजीब से पहले भी लोग जिंदा थे। और जहाँ तक हयात का ताल्लुक है, हयात तो इंसानों की हयात के अलावा भी है, तो वो भी किसी सिस्टम में ही रहते हैं ना। तो वो मजहब तो नहीं है उनका कोई। मजहब के माने तो हैं जाने का रास्ता, जहाबा, जाना। जहाबा के माने हैं जाना। मजहब वो तरीका जिससे लोग जिंदगी के रास्ते पे जाते हैं, काम करते हैं, चलते फिरते हैं, आपस में डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड मजहब। तो मजहब तो हमेशा रहा है, लेकिन एक लिहाज से जानवरों में तो मजहब नहीं था। मगर अगर इस लिहाज से देखें कि उनके भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम ऑफ लाइफ है, तो फिर वहाँ भी मजहब है। अगर मजहब के माने ये हैं कि किस तरह से बिहेव किया जाता है एक इज्तिमाई जिंदगी में, तो फिर जानवर भी इज्तिमाई जिंदगी में बिहेव करते हैं। तो मजहब पे तो फिर डिपेंड नहीं करती जिंदगी। जिंदगी और इंसानियत और इंसानी जिंदगी मजहब पर डिपेंड नहीं करती। मजहब इंसानी जिंदगी पर डिपेंड करता है। इंसानों के लिए मजहब आता है। इंसान पहले महज़िब हुए, फिर उन पर मजहब नाजिल होना शुरू हुए। आखिर क्या वजह है कि 15,000 साल पहले वाला कोई मजहब नहीं है। लेकिन मुबारक साहब, क्लेम तो मज़हब ये करते हैं कि इंसान को महजब बनाने के लिए मज़हब आए। तो इसका मतलब है कि मजहब मजहब आने से पहले इंसान जो थे उनका कोई रहने सहने का कोई मजहब नहीं था। मजहब का मतलब वो जिंदगी रहने का, कोई जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं रखते थे। यानी वो मुकम्मल तौर पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल थे, वो इकट्ठे रहते ही नहीं थे। तो अगर वो इकट्ठे रहते थे तो फिर उनका मजहब था, यानी उनके जाने का तरीका था। मजहब अगर एक दावा करता है, या मैं दावा करता हूं या आप दावा करते हैं, उस दावे का सबूत देना पड़ता है ना। आप दावा जब उस वक्त तक एक दावा रहता है जब तक उसको लोग मान नहीं लेते। अब दुनिया के सारे लोग तो नहीं ये बात मानते, मतलब दुनिया के अक्सर पढ़े लिखे लोग ये बात नहीं मानते कि मजहब ने इंसानों को तहजीब सिखाई। बल्कि मुकम्मल तौर पर इस पर इत्तफाक राय है मौरखों का, थिंकर्स का, फिलोसफर्स का, हिस्टोरियंस का इत्तफाक राय है कि मजहब की हिस्ट्री सारी 5 से 6 हजार साल है। तो 5-6 हजार साल से पहले इंसान नहीं रहते थे, क्या मतलब है इस बात का?
تو لوگ کہتے ہیں جو جو ہسٹری کو عقائد کی ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں، عقائد کی دو دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے عقائد اور ایک ہے مذہب. عقائد تو ہر وہ بات ہے جو آپ مانتے ہو، وہ عقیدہ ہے. آپ مثلا مانتے ہو کہ جھاڑی کے پیچھے جن ہے، تو وہ عقیدہ ہے آپ کا. آپ مانتے ہیں یہ بات کہ جھاڑیوں کے پیچھے جن چھپے ہوئے ہوتے ہیں. درختوں میں رات کے وقت جن ہوتے ہیں، اور اگر آپ رات کو درخت پر چڑھے تو وہ چپیڑے مارتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. اب یہ مذہب نے کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن یہ عقیدہ ہے. تو مذہب تو وہ ہوتا ہے جو آرگنائزڈ ٹیچنگ کا ایک سسٹم ہو. تو آرگنائزڈ ٹیچنگ کا سسٹم 5 سے 6 ہزار سال پرانا ہے. اس سے پہلے مذہب نہیں تھا. اب یہ بات ہو گئی. ایک بات اور، دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ابھی تک بے مذہب ہے، جس کا نام، اور دنیا کی ویری آرگنائز سوسائٹی، کیا نام ہے اس کا آپ کو پتہ ہے؟ چائنا. چائنا جی. جی. یعنی 1.5 ارب لوگوں کی آبادی جن کا کوئی مذہب نہیں ہے. اوکے. انڈینس دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو سناتن دھرم ہے یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے جس کے پابند ہوں ہم. ہم بالکل پابند نہیں ہیں. ہم نے ہمارے مذہب میں، وہ کہہ رہے ہیں، ان کا فلاسفی ان کی باقاعدہ کمیٹڈ، اور انہوں نے اس پہ ہزاروں تقریریں ہیں اور ہزاروں لیکچر ہیں کہ ہمارے ہاں کسی کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا جو دھرم ہے اس میں ہر وہ چیز جو آپ کو پیاری ہے، جس کو آپ مانتے ہو، اس کے آگے اس کی آپ پوجا کر سکتے ہو. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جس چیز کو آپ پسند کرتے ہو، جس کو آپ عقیدت دیتے ہو، جس کا احترام کرتے ہو، جس سے آپ کو پیار ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے محبوب کی پوجا کرتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ مذہب والوں کے نظریے میں مذہب ہے؟ تو بالکل نہیں ہے. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا تو ایک کلچر ہے، ہم اس کو مذہب تو میں کہتے ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کو پھیلاتے بھی نہیں اور ہم اس کے اوپر کسی کو پابند بھی نہیں کرتے. تو مذہب تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. تو وہ پابندیاں تو ان کے ہاں نہیں ہیں. اب یعنی 2.5 ارب 3 ارب تو یہ لوگ ہو گئے. اس کے بعد بے شمار قبائل ہیں دنیا کے جن کا نہ کرسچینٹی ہے، نہ اسلام ہے، نہ ہندوازم ہے. وہ ابھی بھی قبائل ہیں، اور قبائل پہلے بھی تھے. مثلا آپ جو انکا مائز ہیں، جو لیٹن امریکہ جس کو آج کہتے ہو، یا امریکن کانٹیننٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، اور لیٹن امریکہ کے سارے ملک ہیں ساؤتھ کے، ان کو ہم کہتے ہیں امریکن کانٹیننٹ. امریکن کانٹیننٹ میں رہنے والی جو تہذیب تھی کا مایاز، انکا مایاز، یہ جو ریڈ انڈینز جن کو لوگوں نے بعد میں کہا، ان کے ہاں تو کوئی مذہب نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کون سا مذہب تھا ان کا. پھر وہ مطلب وہ لوگ زندہ نہیں تھے. ان کا جو طریقہ زندگی تھا وہ کسی مذہب کی وجہ سے تھا. تو یہ باتیں ثابت نہیں ہیں. میں جہاں تک جانتا ہوں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مذہب نے تہذیب سے کھائی. تہذیب لیکن کا اگر اخلاقی طور پہ جو مبارک صاحب، اخلاقی طور پہ جو ایتھکس کی بات آتی ہے کہ اخلاق، اچھائی برائی کا جو کانسیپٹ ہے انسانوں کو، وہ بتانے کے لیے مذاہب یہ کلیم کرتے ہیں نا جی کہ کس طرح سے آپ نے بہیو کرنا ہے، یعنی جو آپ کے وے آف لائف ہے دوسری ہیومنس کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف، معاشرے میں کیسے رہنا ہے. تو اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ کو تو مذاہب نے آ کے لوگوں کے انجیکٹ کیا، یا لوگوں کو بتایا، سیدھا راستہ بتایا، غلط راستہ بتایا. تو یہ بھی تو ایک کلیم ہے. اگر مذاہب، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مذاہب نکال دیا جائے تو پھر تو ایتھکس بھی نکل گیا نا سوسائٹی سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اس کو الٹ بات کر رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھکس نے مذہب کو پیدا کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب نے ایتھکس سکھائی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مذہب نہیں آئے تب تک لوگ بالکل کوئی ایتھکس نہیں مانتے تھے، اور بے درے ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے تھے. کھڑے کھڑے بندے کا دل کیا کہ میں اس کو مار کے کھا لوں تو وہ مار کے کھا بھی لیتے تھے.
ایسے معاشرے مجھے تو نہیں پتہ نا، اگر اس کو مطلب آپ کو یا آپ کے نقطہ نظر کے پرچار کرنے والے جو کہتے ہیں کہ مذہب نے ایتھک سکھائی، وہ صرف یہ بتا دیں کہ جب لوگ مذہب نہیں تھا، مثلا 15,000 سال پہلے بھی لوگ آباد تھے، 20,000 سال بھی پہلے تھے، 30,000 سال پہلے بھی لوگ تھے، نینڈرتھلس بھی تھے، اور ہومنڈس بھی تھے، ہوموسیپینز بنے. وہ سارے لوگ جو ہیں کیا وہ ایک دوسرے کو کھڑے کھڑے دل کرتا تھا تو مار کے کھا لیتے تھے؟ مثلا ایک دوسرے کو اچانک گالیاں دینے لگ جاتے تھے، کھڑے کھڑے ایک دوسرے کی چیزیں چھین لیتے تھے، انڈیویجول ٹو انڈیویجول کی لڑائی رہتی تھی، یا وہ قبیلے کی زندگی گزارتے تھے. ثابت ہے، تاریخی طور پر ثابت ہے، آثار قدیمہ سے ثابت ہے کہ 5 7 8 ہزار سال پہلے، 10,000 سال پہلے لوگ قبائل کی شکل میں رہتے تھے. قبیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گروہ انسانوں کا جو مل کے رہتا ہے. آپ جب شہریار مل کے رہتے ہیں تو آپ کے کوئی ایتھکس ہوتے ہیں تو مل کے رہتے ہیں. کوئی بھی گروہ چاہے وہ 10 آدمیوں کا گروہ، وہ بغیر ایتھکس کے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ 1 منٹ کے اندر اندر ان کی جنگ ہو جائے گی. ان کے ہاں جو اخلاقیات ہے وہ موجود ہوتی ہے تو وہ مل کے رہتے ہیں. مثلا ایک دوسرے کی ضرورت کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے کے حصے کا لحاظ کرنا. آپ نے کمائی کی ہے تو آپ کو ماننا کہ یہ آپ کی کمائی ہے. میں چھیننے لگا ہوں تو مجھے ساتھ والے کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، چھیننے کا یہ بات اچھی نہیں ہے یار، اس نے کمائی کی تھی، وہ یہ جانور وہ مار کے لایا، تم کیسے چھین سکتے ہو؟ اب یہ یا آپ نے جب لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا تو اس کے لیے آپ کو مذہب کا سہارا لینا پڑا. اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو غلام نہیں بناتے تھے. غلام داری شروع ہوئی قبائل میں جب آپ نے اس بات کا اخلاقی جواز پیدا کیا کہ کچھ لوگ گھٹیا ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ نے پاورفل بنائے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اللہ نے ان پر مہربانی زیادہ کی ہے، اور جو جن پر نہیں کی ان کو غلام بنایا ہے، اور جو زیادہ عزت والے اللہ کی نظر میں ہیں انہیں مالک بنایا ہے. یہ فلسفی آئی جب پہلے مذہب آئے، اور غلام کو پکڑ کے لانا سب کا فرض ہوتا تھا. اگر غلام دوڑ گیا تو وہ کہتے تھے کہ اس نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی ہے، مالک سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ یہ مالک کی اجازت کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کیونکہ وہ غلام ہے. اور اس کو پکڑ کے لاؤ تو یہ ہر آدمی جو آزاد ہے اس کا فرض ہے کہ غلام کو پکڑ کے لائے اور مالک کے سپرد کرے، اور مالک کا حق ہے کہ وہ اس کو مار دے یا معاف کر دے. اور جانوروں کی طرح غلاموں کی اولادیں بھی آپ کی ملکیت ہوتی تھیں، اور اس کو اس وقت کے مذاہب نے حلال کیا. مثلا انڈیا میں جس کو آپ وہ دھرم نہیں مانتے لیکن جو کلچر تھا، اور اس کو آپ مذہب کہہ لیں یا کلچر کہہ لیں یا تہذیب کہہ لیں، اس میں غلام کو یعنی شودر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی مقدس کتاب کی کوئی اشلوک یا کوئی اس کا کوئی لفظ سن لے. تو اگر سن لیتا تھا تو اس کے کان میں سیسا ڈالتے تھے کہ اس کو مار دو یا اس کے کان بند کر دو. اب یہ ایک دور گزرا ہے نا، جانوروں کو بے تحاشا قتل کرنا، اور لوگوں کو بلی چڑھانا، اور کسی مورتی کے اوپر لا کے بندے کو مار دینا، یہ قانون تھے نا. یعنی یہ دھرم تھا اگر دھرم کہتے ہو. کلچر یا دھرم کی جو شکلیں ہیں یہ آپ نے اخلاق کے دائرے میں شامل کی تو ایسا ہوا، جبکہ یہ جانوروں میں نہیں ہے. جانور اپنی نسل کا بندہ نہیں کھاتے، شیر شیر کو نہیں مار کے کھاتا، بھیڑیا بھیڑیے کو نہیں مار کے کھاتا، جب تک کہ آخری موقع نہ آ جائے. وہ جب سردیوں میں انتہا کے مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے میں سے گرے ہوئے کو پکڑ کے کھا لیتے. لیکن اس بات پہ سارے جانوروں میں بھیڑیا سب سے زیادہ بدنام جانور ہے، ناپسندیدہ جانور ہے. اور کوئی جو اچھے جتنے باقی جانور ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں کھاتے. بٹ ہیومن بینگز مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. یعنی میرے ہی اپنے دین میں
یہ اختیار حاصل ہے کسی کو کہ وہ میرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کا الزام لگا کر مجھے کھا لے، مجھے جان سے مار ڈالے۔ اب یہ مذہب نے یہ کون سا آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اخلاقیات سکھائی ہے مذہب نے، یا یہ مذہب نے ایک دوسرے کو مار دینے کے حقوق دیے ہیں لوگوں کو؟ اچھا، اب یہ جو کچھ ہے، یہ موریلٹی، یہ ہماری آپس کے رہنے کے قوانین ہیں جو ہم بناتے ہیں اپنی زندگیاں آسان کرنے کے لیے، اور یہ مذہب سے پہلے بھی تھی، مذہب کے بعد میں بھی آئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے بعد یہ زیادہ منظم طریقے سے آئیں، لیکن اخلاقیات یا جو موریلٹی ہے یا جو ایتھکس ہیں وہ ہمیشہ سے ہیومن بینگز میں رہے ہیں، بلکہ وہ اینیملز میں بھی ہیں۔ لائف اٹ سیلف، زندگی خود حیات جیسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتی کہ اس کے کوئی قاعدے ہوں۔ مکی کا پودا اگتا ہے تو وہ ساتھ والے پودے کو نہیں کھاتا۔ یہ سمپل باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ اخلاقیات زندگی کے اپنے حیات کے بنیادی پیٹرن میں موجود ہے، کہ ہم مل کے رہنے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں۔ زمین میں پودے اگتے ہیں، مل کے اگتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور یہ مطلب یہ سارا جو حیات کا پیٹرن ہے، یہ ایک اسلوب، ایک قاعدے کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ قاعدے کو ہم کہتے ہیں موریلٹی، ایتھکس، وے آف لائف، اکاموڈیشن، کمیونیکیشن۔ یہ سارے جو عمل ہیں، کمیونیکیٹ کرنا، اکاموڈیٹ کرنا، مل کے رہنا، کو ایگزسٹ کرنا، یہ جانوروں میں، پودوں میں، نباتات، ہر جگہ موجود ہے، اور ہم اسی کی بہت ایک ایڈوانس شکل ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو اپلائی بھی کر کے نئی چیزیں بنا لیتے ہیں جو اسی قاعدے کے تحت ہم آرگنائز بھی کرتے ہیں۔ اب زیادہ گہرائی یا زیادہ مطلب مشکل زبان میں جا رہے ہیں ہم، تو اس کو بند کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں لیکن گے یہاں پہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے جی، پھر ان ساری باتوں کے بعد، کہ پھر انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ انسان کا پھر ہاں، مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہوگا؟ مقصد حیات صرف انسان کا نہیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ حیات کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ پوچھیں گے انسان کا انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد حیات، اگر مقصد حیات انسانی آپ کا اگر کہہ رہے ہیں، جی مقصد حیات جب آپ کہتے ہیں تو حیات میں تو تمام وہ چیزیں ہیں جو اگتی ہیں، جو بڑھتی ہیں، جو نسل پیدا کرتی ہیں، جو دوسری چیزوں کو ہضم کرتی ہیں، جو ایکسکریٹ کرتی ہیں، ملٹیپلائی کرتی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں حیات۔ ٹھیک ہے، حیات کی جو ڈیفینیشن ہے زندگی کی، وہ میں نے مطلب میں نے جلدی سے جو بتایا، تفصیل میں بھی یہی کچھ ہے۔ حیات میں آ جاتی ہیں تمام زندہ چیزیں جو اگتی ہیں، یعنی نباتات بھی آ جاتی ہے حیات میں، اور جانور آ جاتے ہیں، جانوروں کی تمام آبی پرندے، آبی جانور، خشکی کے جانور سارے آ جاتے ہیں۔ ان پہ پھر انسان آ جاتے ہیں، وہ بھی حیات کا ایک اگلا حصہ ہے۔ ذہانت، پھر یعنی ذہین، زندگی کی ذہانت والی شکل، یہ حیات کی ساری شکلیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حیات کا مقصد کیا ہے۔ تو حیات کا مقصد جاننے کے لیے نباتات کا مقصد جاننا، اس کا جمادات کا، کہ جی پتھر، ستارے، سورج، روشنی، کشش ثقل، الیکٹرانز، پروٹونز، ان کا کیا مقصد، کائنات ساری کا کیا مقصد؟ بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے، جو آج تک ہیومن بینگ جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہو رہا ہے، اس کے پوچھنے کے دائرے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ یہاں تک آپ پوچھنے لگ گئے کہ یار کائنات ہم سمجھتے تھے لامحدود ہے، وہ اس کی ایک حد ہم نے دیکھی ہے، اس کے پرلی طرف عجیب و غریب بھی کچھ دیکھا ہے، اب وہ یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں۔ تو مطلب ہے وہ جو ہماری کھوج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی تک ہمیں حیات کا، زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوا، لیکن شاعرانہ طریقے سے لگتا ہے کہ شاعرانہ طریقے سے ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ فلسفیانہ طور پہ بھی ٹھیک ہے
साइंटिफिकली भी ठीक है क्या ये कहना कि हयात का मकसद हयात की तरक्की है, और हयात की तरक्की कम, जो थोड़ी इस्तेदाद वाले हयात की शक्लें हैं जो अपने आप को नहीं बचा सकती, उनके मुकाबले में वो शक्लें पैदा करना जो बचा सकती हैं अपने आप को, ये है हयात का मकसद, यानी बका। बका जो है वो हयात का मकसद है। जमादात अपने आप को नहीं बचा सकती थी, जिस तरह भी एक दूसरे पे टकराव होता था तो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। उसके बाद हयात आई, हयात अपने आप को मूव करने की और पैदा करने की और नस्ल बढ़ाने की एबिलिटी उसमें आ गई। उसने अपनी बका के कुछ बेहतर शक्लें बना ली। उसके बाद आ जाती है इंटेलिजेंट लाइफ। इंटेलिजेंट लाइफ ने और ज़्यादा अपने आप को बका की तरफ सफ़र मुकम्मल किया और ज़िंदा रहने, जब बाकी रहने और बचने, बार 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 तबाही से बचने के तरीके सीखे। तो अभी तक हम ये कह रहे हैं, अब आप जितनी इंटेलिजेंस की शक्लें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है अब, और क्या मकासद हैं उसके, कि हम चाहते हैं कि कायनात के और जो कुरे हैं, अगर हम यहाँ बहुत बढ़ गए हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं, और ये हमारी बका की शक्ल है, अगर हम बका की हालत में होंगे तो शहरियार हमारी तादाद बढ़ेगी। बका की, अगर हमें आर्ट ऑफ सर्वाइवल आ जाएगा ना, जिंदा रहने और बचने का तरीका आता जाएगा, ज्यादा बीमारियों से बचने का, जंगों से बचने का, तबाही से बचने का, भूख से बचने का, गुर्बत से निकलने का तरीके अगर आ जाएंगे, तो गोया आप और तादाद में बढ़ेंगे। आपने देखा कि पिछले 400 साल में कितनी आबादी बढ़ी दुनिया की, उससे पहले कितनी थोड़ी होती थी और कितनी तबाहियां होती थी, फैमिन आ जाते थे, कहत के, और वबाएं फैलती थी और लोग कीड़ियों की तरह मर जाते थे। आपने कितनी बका की शक्लें बनाई हैं कि बंदा न मरे। कोरोना आया है तो आपने किस तरह से मिल के पूरी दुनिया ने उसका मुकाबला किया। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बका, यानी जितने भी हम पैदा हों, हम जिंदगी के मैक्सिमम लुत्फ लेके लंबी से लंबी उम्र जी के मरें, कोशिश करते हैं कि हम ना मरें। तो क्या माना है इसका, बका हमारी हयात का मकसद है। बका, वी वांट टू लिव, वी वांट टू एग्जिस्ट फॉर एवर। वो फॉर एवर एग्जिस्ट करने के मोटिव से नतीजा ये निकलता है कि बढ़ती जाएगी तादाद इंटेलिजेंट ह्यूमंस की, या इंटेलिजेंट बीइंग्स की तादाद बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो हमें ये जगह कम पड़ जाएगी। कम पड़ जाएगी तो हम कायनात के और कुरे ढूंढेंगे, वहां जाएंगे। तो हमारी सलाहियत का बढ़ना, बका की जो पॉसिबिलिटीज है ना, कि बका किस तरह मुमकिन है, उसके इम्कानात बढ़ते जाएंगे। हत्ता कि हम पूरी कायनात को इंटेलिजेंट बना देंगे, खा खा के इंसान बनाते जाएंगे सारी कायनात को, सारी कायनात को खा के इंसानियत में तब्दील कर देंगे, और पूरी कायनात इंसानों से भर जाएगी। वो जो ख्वाब है ना हमारा कि पूरी कायनात इंसानों से भर जाए, तब हम उसके क्रिएटर के पास जाके कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, वी हैव कम, बात कर हमारे साथ, चक्कर बता क्यों पैदा किया था इस कायनात को। हमने ढूंढ लिए राज, आज तक जितने तुमने बनाए थे, एक राज बता दे कि तुमने ये क्यों बनाई थी। और फिर वो बताएगा कि मैंने क्यों बनाई थी, और हम कहेंगे कि लाया कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। यार इसके लिए बनाई थी कि हम बहुत से हो जाएं, तो वो तो हम हो गए हैं। अब बता इसका मकसद क्या हुआ, ये तो कोई मकसद नहीं। हम तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, सारे हो गए हैं, और तेरे साथ मुलाकात भी हो गई है, तेरी जन्नत में भी आ गए हैं सारे हम। अब बता, अब मकसद तो कोई नहीं रहा। अब हम मुसलसल यहाँ बैठ के शायद पियेंगे और एंजॉय करेंगे और हमेशा जवान रहेंगे, ये कोई मकसद हुआ? यार हम तो बोर हो जाएंगे, अभी तो बोर होने शुरू हो गए हम। तो अल्लाह मियाँ फिर बताएगा कि अगला मरहला क्या है और असल फिर मकसद क्या है। अभी इससे पहले कोई मकसद और नहीं, बका ही मकसद है। यानी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਏ।
اس کا تو بالکل اتنی اتنی سنجیدہ گفتگو کے بعد تو پھر مجھے تو یہی پھر وہ وراثی والا فکرہ ہی یاد آ گیا جی. جی، نہ ہی سمجھیے نا، بالکل اس کا- اگر اگر ہاں یہ سارے کا سارا کلیہ ہی الٹ ہو جانا ہے جی، تو پھر تو ظاہری بات ہے ہم نے انکار ہی نہیں، سمجھ اللہ لینا ہے میاں اس نے اینڈ پہ یہی کہنا ہے کہ نہیں، مقصد اور کوئی نہیں سی بھائی. تو اس وقت ہم نا پریشان سے ہو کے کہیں گے کہ اچھا پھر اللہ میاں کا مطلب ہے کہ نہ ہی ہوئی نا پھر جو کھ نہیں نکلیا ایویں یعنی اصل گول تو کچھ نہ پھر وہی گل ہو گئی. کیونکہ ہم تو ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھنے کو بھی مل جاتی ہے ایسی چیزیں کہ جی انسان مذاہب کے بغیر تو انسان کے کچھ بھی پلے نہیں ہے. تو اب اور پھر آپ بھی سارا ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جس طرح سے تعویلیں بھی آتی ہیں سامنے، تو اس میں تو پھر یہ ساری کی ساری بحث جو ہے وہ تو پھر ہر چیز کو ایکسپوز کرتی ہے نا جی. بات یہی ہے، شریعت دیکھیں کہ ہم اگر دین کوئی بھی مذہب انتہائی فلسافیکل ریلیجن تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدھزم ہے، ویری فلسافیکل. اگر ریلیجن تو نہیں ہے، مطلب وے آف تھنکنگ ان کی بدھسٹ تھنکنگ میں کہ زندگی کا مقصد کوئی نہیں، زندگی دکھوں کا گھر وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس پہ ہمارے اسلامی عقائد ہیں مثلا، یا کرسچین عقائد ہیں، یا جیوز کے ہیں جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان کے، تو ان میں تو ایک ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہے. یونانیوں کے ہاں بھی تھا، ہیڈیز تھا ان کا نا، وہ زمین کے نیچے وہ کہتے تھے کہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ اسی حالت میں رہتے ہیں جس میں وہ مرے تھے. جی تو وہ وہ بھی ہیئر آفٹر کا، ہیئر آفٹر یعنی ماں بعد الموت، یعنی اس دنیا کے بعد کی دنیا ان کے ہاں بھی ہے. ہندوؤں میں ہے کہ جی بار بار 5-7 دفعہ دوبارہ جنم ہوتا ہے، اور پچھلے جنم کے کرم کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ بار بار اچھے عمل کرتے جائیں تو پھر آپ برہما کے ساتھ ایک جان ہو جاتے ہیں، کائنات کے اس خالق یا اس بڑی حقیقت کا حصہ بن جاتے ہیں. اوکے، ہر جگہ جا کے ایک بات نکلی نا کہ موت کے بعد آپ کو اپنے امیجینیشن کی حد کو جب آپ نے جا کے چھوا تو آپ نے کہا جی کہ وہ ایک جگہ ہوگی جہاں بے حد وسعت ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، ہر چیز ہوگی، سب کچھ ملے گا. یہ ہمارا جو ابراہیمی مذہب کا جی اور خاص طور پہ اسلام کا، تو ہر چیز وہاں ملے گی، اور وہ تھا ابد، ہمیشہ کے لیے تم وہاں ہوگے. ہم فیہا خالدون، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہوں گے. ہمیشہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ پیریڈ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اینی پیریڈ، اینی ایریا آف ٹائم جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اوکے، تو یہ تو بہت زیادہ بے معنی بات ہے. with due apology to myself, to my parents, to all those who believe it. مطلب ہے ہم بلیو بھی کرتے ہیں، لیکن ایک سوال کے طور پہ آتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی بیزار کر دینے والا دور ہوگا کہ ہم ذہین لوگ اگر ہیں، ذہانت کا موجودہ جو اظہار ہے، ذہانت کا اظہار ہے، وہ ہے کہ آپ ایک جیسی بار بار کی ریپیٹ کی ہوئی بات سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہے. بار جی بار نہیں آپ وہ کرنا چاہتے، آپ اس میں ڈائیورسٹی چینج چاہتے. تو اگر دیکھیں وہاں پہ مسلسل جوانی ہے، مسلسل سیکس کی آزادی ہے، مسلسل کھانے پینے کی آزادی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے یہاں جو باتیں آپ نے سوچی تھیں کہ مجھے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ آج ختم ہو جاتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امیر لوگ یہاں اس دنیا میں
جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ اس قدر تنگ آ جاتے ہیں اپنی اس عمارت سے کہ وہ روز ایجاد کرتے رہتے ہیں نئے طریقے عیاشی کے۔ تو کیوں کرتے ہیں نئے طریقے ایجاد، کیوں کرتے ہیں جبکہ ہمیں اگلے جہان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں آپ کو ایک جیسی عیاشی مسلسل ملے گی، نہ ختم ہونے والی عیاشی، نہ ختم ہونے والی جوانی، بغیر سوچے سمجھے کہ ہر چیز کا حاصل ہونا، بغیر ایفرٹ کے ہر سب چیزوں کا حاصل ہونا، اور اس کو آپ مسلسل کھا پی رہے ہوں گے، اور مسلسل آپ ایک خوبصورت سیکشول لائف گزار رہے ہوں گے، جوانی ہوگی، خوبصورت عورتیں ہوں گی، آپ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یہی ہے نا ہمارا کانسیپٹ اگلے جہان کا۔ تو اب اس میں معنی کیا ہے؟ وہ تو یہاں بھی جن لوگوں کو میسر ہو جاتا ہے وہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے ویاگرا کر کے بڑھاپے میں بھی سیکس کرنا شروع ہو گئے۔ بات کیا ہوئی ہے کہ یہ کون سی بڑی تفریح ہوئی پھر، جو ایک ہی چیز آپ بار بار دوائی کھا کے کرتے جاؤ یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کرتے جاؤ؟ کھانا اور ہضم کرنا اب جی فضلہ نہیں ہوگا، اوکے، کدھر جائے گا؟ مطلب آپ جو کانسیپٹ دے رہے ہیں بہت خوبصورت، بہت بڑا انعام دے رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات آئی کہ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ مجھ سے پوچھنے میں آپ کو دقت نہیں ہے کہ مقصد بتاؤ، ایز اے تھنکنگ ہیومن بینگ مجھے آپ سوال کرتے، ایک دوسرے کو آپ سوال کرتے، مقصد حیات بتائیں۔ لیکن دین یا مذہب یا جو ہمارے عقیدے ہیں ان سے ہم نہیں پوچھتے کہ اس کا مقصد بتائیں، وہاں جنت میں یہ مسلسل ایک زندگی اس طرح کی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا مقصد ہے؟ بہت زور لگاؤ گے، کہو گے جی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، آپ کو انعام ملا ہے، تو میں پوچھوں گا مقصد کیا ہے اس انعام کا؟ آپ نے دے دیا، میں نے لے لیا، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد تو آپ مجھے پھر نہیں بتا سکو گے نا۔ مقصد تو آپ بتا رہے ہو کہ میرے نیک کام کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ آپ نے بتایا مجھے کہ وہ آپ کو یہ ملے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اس ملنے کے بعد کیا مقصد ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ آج تک کسی نے نہیں بتایا، اس لیے کہ ہم اپنی دیکھی جانی ہوئی چیزوں سے آگے نہیں بتا سکتے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم نے دیکھ لیا ہے یا جو ہم نے انجوائے کر لیا یا جو ہم پر بیت گئی، اس سے ہم اندازے لگاتے ہیں کہ نیکسٹ کیا۔ تکلیف ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ راحت کیا ہے، راحت ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف کیا ہے۔ لیکن راحت اور تکلیف دونوں کو ہم سہتے ہیں یا اس میں سے گزرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نتیجہ ہے، یہ ایک مقصد ہے، اس کے لیے ہم کر رہے تھے۔ لیکن وہ بذات خود جب مل جاتا ہے تو وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ مل گیا، اب وہ مقصد نہیں رہا، جو حاصل ہو گیا وہ مقصد نہیں رہا نا۔ مقصد کا مطلب ہوتا ہے جس کا آپ نے قصد کیا۔ غور کریں اس بات پہ، مقصد، منزل، مطلب، یہ سارے لفظ جو میم سے ان کا ہے مقصد، قصد، جس کا آپ نے ارادہ کیا وہ چیز مقصد، قصد کیا تو مقصد مل گیا، آپ کا ثواب۔ آپ نے کہا جی جنت میرا مقصد تھا، اللہ کی خوشنودی میرا مقصد تھا، تو جب مل گئی تو اب اگلا کیا مقصد ہے؟ وہ تو مل گئی۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے کہ مجھے کسی ایسے اچھے ملک کی سٹیزن شپ مل جائے جہاں میں جتنا محنت کروں اس کا مجھے پھل پورا ملے، جہاں پہ قانون ہو، جہاں پہ انسانوں کا ایک دوسرے کے لیے احترام موجود ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کہتے ہیں جی بہت شاندار معاشرہ، پرانا یورپ والا یا وہ امریکہ والا یا چائنا والا یا کوئی، اوکے۔ آپ وہاں جب پہنچ گئے اور آپ وہاں سیٹل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو پھر آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کبھی سوچیں نا، آپ جنت میں پہنچ گئے تو اس کے بعد کیا مقصد ہے؟
علامہ اقبال نے کہا کہ جنت تو یورپ ہے، ہم تو جنت کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تو یہاں دنیا میں بنا لی ہے جنت۔ اقبال پرائیویٹ محفلوں میں وہ ویسے شعروں میں مذمت فرماتے تھے یورپ کی اور ویسٹ کی، ذاتی مجلسوں میں کہتے تھے کہ جنت بنا لی ہوئی ہے انہوں نے، ہم ایسے ہی بک بک کرتے رہتے ہیں، جنت تو موجود انہوں نے بنا لی ہوئی ہے۔ اوکے، اگر جنت یہی ہے کہ جہاں ساری چیزیں شرف انسانی کے مطابق ملیں، جو بہترین باتیں ہم چاہتے ہیں وہ ساری ہو جائیں، ہو گئیں، پھر مقصد کیا ہے؟ لہذا یہ سوال مومل ہے کہ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات بالکل مقصد حیات بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر کے جنت میں جائیں۔ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہمیں کہ ہم جنت میں جا کے تو وہاں مسلسل خرمستیاں کریں۔ نو، اللہ کا جو صوفیاء جو تھے نا، جن کو وہابی حضرات ہمارے بہت نفرت کرتے ہیں، انہوں نے کوئی تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کی، صوفیاء نے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ایسے امیجز اور ایسی پیشن گوئیاں یا ایسی کوئی شکلیں دکھائی ہیں جو ہمیں نظر آتی کہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں۔ مقصد جو ہے نا وہ ہے کہیں علم، اللہ کی ذات کا بھی علم حاصل کرنا ہم نے۔ Who is Allah or who is the creator? Is there a creator or is there no creator? یہ کتنی بڑی بحث ہے، آج ہم اس پہ پچھلے 5-6 ہزار سال سے پہنچے ہوئے ہیں اس بحث کے اوپر، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ نہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مقصد کہ کائنات کو کیوں بنایا اللہ نے، کون کریٹر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جاننا بھی تو ایک بہت بڑی کھوج ہے نا۔ کیا اسی کے لیے انٹیلیجنس پیدا ہوئی ہے کہ ہم معلوم کر سکے کائنات کیوں ہے، کیسے بنی ہے، کیا کوئی خالق ہے یا کوئی خالق نہیں ہے؟ یہ اب کتنی بڑی بحث ہے، اور یہ جتنا جوں آپ زیادہ ذہانت کے لیول پہ جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی آر بھی ہی ہے، ہم کیوں ہیں؟ عام آدمی نہیں پوچھتا، جانور بالکل ہی نہیں پوچھتا، پتھر تو پوچھنے کے پہ بھی نہیں جانتا، لیکن پڑھا ہے، لاکھوں سال سے پڑھا ہے پتھر، جاتا نہیں ہے کہیں، دفع نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں پوچھتا کہ میں کیوں ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے، کو ہماری کبھی نہیں آ کے پوچھتا کہ میں دسو یار میں کیوں ہوں۔ آپ چھوٹے سے 2.25 فٹ کے ہوتے ہیں تو آپ پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں آپ نے کیا، ابو آپ نے یہ کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ کار کیسے چلتی ہے، یہ آگ کیسے چلتی ہے، بجلی کہاں سے آتی ہے، پوچھنے شروع ہو جاتے ہو۔ تو یہ جو آپ کا کمال ہے جو ذہانت کا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال نہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ غالباً اسی لیے ہے کہ آپ اس کائنات کا راز جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جی رہے ہیں۔ شاید جاننے کے بعد آپ کو یہ جواب ملے، یعنی جب اللہ سے آپ 10 پنجہ کر لو اور باقاعدہ بھائی صاحب کر کے بلاؤ